Assalamu alaikum. My name is Sidra Rashid and welcome to the next lecture of Islamic Studies BA Part 1. Dear students, how are you all? Hopefully you will all be fine. Today our topic is हुकूमत इलाही का क़याम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हुकूमत इलाही से क्या मुराद है. हुकूमत इलाही से मुराद होता है कि असल हाकमियत और हकीकी फरमारवा अल्लाह ताला ही है, यानी कि जो भी खलीफा मुंतखब किया गया उसने अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करना है, ना कि वज़ा करना. इसलिए जो इक़्तिदार आला है, कानून साज हकीकी है, वो अल्लाह ताला खुद है. यानी जो भी इक़्तिदार है वो अल्लाह ताला का है, या फिर जो भी कानून बनाना है वो खुद अल्लाह ताला ने बनाना है. इसी तरह सूरा अनाम में भी फरमाया गया इन्नल हुक्मा इल्लल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ताला का है या फिर हाकमियत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की है. यानी कि हुकूमत इलाही जो है इस असूल पर कायम होती है कि इख्तियारात का असल सरचश्मा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात खुद है. इंसान जो है सिर्फ़ एक नायब की हैसियत रखता है, नायब की हैसियत से उसने तमाम काम जो हैं उसे सौंपेंगे, उनको वो उसने अच्छे तरीके से पूरा करना है. जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद एक इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली थी, एक इस्लामी माशरा बनाया था, उनको जिन असूलों के मुताबिक चलाया. फिर उसके बाद खिलाफत राशिदा में खुलफा ने किस तरह से उन असूलों के मुताबिक जो है अपनी हुकूमत कायम की, या फिर लोगों के साथ किस तरह से उन्होंने डील किया, यानी जिन असूलों को उन्होंने अपनाया वो, यानी कि इंसान ने एक अल्लाह ताला के नायब होने की हैसियत से उन कवानीन को, उन असूलों को, उन तालीमात को, उन अहकामात को किस तरह से नाफिज करना है. अब जो है बाज़ औक़ात लोगों के या फिर अवाम के जहन में ये चीज़ आती है कि जो हुक्मरान होता है वो यानी कि अपने रोब से, दबदबे से अवाम को जिस तरह से चाहे वो चुप करवा सकता है, या फिर उनके ऊपर रोब दबदबा डाल सकता है, या फिर जो भी रुपया पैसा जो भी ख़जाना है उसका वो अकेला मालिक होता है, जिस तरह से चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सकता है, कवानीन जो अपनी मर्ज़ी से बना सकता है, या फिर यानी हर तरह से वो आज़ाद होता है, किसी की उसकी पूछ गीछ नहीं होती. बल्कि ये सारी चीज़ें यानी कि एक अवामी ज़हनी तसव्वुर पाया जाता है कि लोग ये तसव्वुर करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है. खिलाफत जो है वो एक ज़िम्मेदारी, एक ईमानतदारी को, एक एहतसाब को, मुआख़ज़े को, खिदमत को कहा गया है. यानी कि इस तरह से उसने अल्लाह ताला ने जो खलीफा को एक ज़िम्मेदारी अता की है, हुक्मरान को, उसने किस तरह से उसे पूरा करना है. अगर वो उसे पूरा करता है तो वो उसकी जज़ा पाएगा, अगर पूरा नहीं करता तो उसके बारे में पूछा जाएगा. फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है अमानत, इस तरह से कहा गया है कि उसे अपना अमीन बनाया, यानी कि उसने किस तरह से अल्लाह ताला की इमानतों की हिफाजत की है. फिर उसके बाद जो है खिदमत का नाम जो बताया गया है वो इस तरह से उन्होंने अपनी खलीफा ने अपनी राया की या अपने लोगों की किस तरह से खिदमत करनी है, अपने आप को मुश्किलात में डालकर उनकी जो है ज़िंदगी आसान करनी है, उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म करनी है, आसानियाँ पैदा करनी हैं. हकीकत में जो है वो खलीफा को एक अवाम का खादम करार दिया गया है. किस तरह से, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक इस्लामी रियासत कायम की, फिर खुलफा राशिदीन ने इस्लामी रियासत कायम की और उन असूलों के मुताबिक उसे चलाया जो अल्लाह ताला ने खुद दिए, यानी कि अपने आप को मुश्किलात में डालकर लोगों के लिए किस तरह से आसानियाँ पैदा की हैं. इसकी हमें मिसाल जो है इस तरह से नज़र आती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्मरान जो है वहाँ पर एक चरवाहा होता है, यानी जिस तरह से चरवाहा जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है किस तरह से अपने जानवरों की हिफाजत करनी है. अगर कोई भी जानवर एक गायब भी हो गया तो किस तरह से उसके बारे में उसे पूछा जाएगा. यही नहीं, उसने हिफाजत करनी है, हिफाजत करने के साथ साथ उसने उन्हें खिलाना भी है, पिलाना भी है, हर तरह से जो है उनका ख्याल रखना है. सेम ऐसे ही एक हुक्मरान है, उससे भी अवाम के बारे में पूछा जाएगा किस तरह से उसने उनकी हिफाजत की है, या फिर उनको खिलाया या फिर पिलाया. इसी तरह अबू मुस्लिम खुरानी ने भी हज़रत अमीर माविया से फ़रमाया, माविया तुम हकीकत में मज़दूर हो, उन बेर बकरियों के मालिक ने तुम्हें ये बकरियां चराने के लिए नहीं रखा. उसने ये भी तुम्हें कहा है कि इनकी खबरगिरी करनी है, अगर कोई बीमार हुई तो उसका इलाज करवाना है. यानी कि अगर तुम अच्छे से खबरगिरी करोगे, उनका इलाज वगैरह करवाओगे, अगर कोई जानवर बीमार होता है तो इस सूरत में तुम्हें उसकी उजरत दी जाएगी अगर तुम सही से देखभाल करोगे. अगर तुम सही से देखभाल नहीं करोगे तो फिर जो है यानी तुम कोताही करोगे, उस बना पर तुम्हारा मालिक जो है तुम पर गुस्सा होगा. इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स मोमिनों के किसी काम का ज़िम्मेदार बना लिया गया
اور اس نے اپنی صلاحیتیں اچھی طرح سے استعمال نہ کی تو خدا کی قسم وہ شخص جو ہے جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گا. یعنی کہ اب فار ایگزامپل اب ہمارا گھر کا ایک فرد ہے, اس کو ہم نے سربراہ مقرر کر دیا ہے. یعنی اس نے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک کی اس نے جو ہے ضرورت کو پورا کرنا ہے. اگر وہ کسی کو کم دے رہا ہے, کسی کو زیادہ دے رہا ہے یا کسی کو نہیں دے رہا, کہ یعنی کہ سب کی ذمہ داریاں یا پھر ضرورتیں جو ہے اس نے پوری کرنی ہے, کہ جو بھی ہے ہر طرح سے اس نے جو اپنے تمام کام دیکھنے ہیں. اگر وہ اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو اس صورت میں جو ہے اس سے پوچھا جائے گا آیا کہ تمہیں جو تھا ایک ذمہ دار بنایا گیا تھا, ایک سربراہ بنایا گیا تھا, تو تم نے اپنی جو ہے سربراہی کو کس طرح سے استعمال کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص جو ہے رائی ہے, تو قیامت کے دن اس کی رائے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. جس طرح سے حکمران جو ہے اسے سب کا سربراہ بنایا گیا ہے پوری کنٹری کا, اسی طرح گھر میں فرد ہے یعنی کہ جو مرد ہے اس کو قرار دیا گیا ہے سربراہ, یعنی کہ اسے پوچھا جائے گا اس نے اپنے اہل و عیال کو تمام ضروریات کو پورا کیا کہ نہیں کیا. اسی طرح ہر ادارے میں جو ہے ایک سربراہ موجود ہوتا ہے, تو اس سربراہ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا آیا تمہیں اس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا تھا, تم نے اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کی یا نہیں کی. اگر اس نے اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کی ہوں گی تو اس بنا پر جو ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا, اسے اس طرح سے انعام دیا جائے گا. اگر اس نے اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی کی ہوئی یا اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کی ہوں گی تو ایسے شخص کے لیے فرمایا گیا ہے وہ شخص جو ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا اے ابو ذر حکومت جو ہے امانت ہے, یعنی قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگی سوائے اس کے جو حق کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے. حق کے ساتھ قبول کرنے سے مراد جو اچھے طریقے سے حق سچ کے ساتھ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہ تمام کام جو ہے سر انجام دیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھی معاملہ جو ہے اس کے سپرد کیا گیا, اب حکمران ہے اس نے ہر معاملے کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, تو اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے کند چھری سے کسی جانور کو ذبح کرنا. فار ایگزامپل کہ کوئی بھی معاملہ اگر وہ اسے صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھے طریقے سے حل کرتا ہے تو اس بنا پر تو ٹھیک ہے, اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں اسے کر رہا یعنی کہ کوئی بھی منصب ہے اس کے تقاضے پورے کرنا جو ہے بہت دشوار ہوتا ہے ہر طرح سے, یعنی خود پریشان ہو کے پھر معاملات کو سلجھانا ہے, ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے جو اپنے جو معاملات ہیں انہیں سیٹ کر لیتا ہے, فیصلے کر دیتا ہے اچھے طریقے سے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یعنی کہ خود تکلیف میں رہ کر جو ہے اپنے لوگوں کو سکون پہنچایا. یعنی کند چھری سے اس نے جانور ذبح کیا ہے, یعنی کہ کند چھری سے اگر ہم جانور ذبح کریں تو کتنا مشکل ہوتا ہے, جانور کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, خود بھی انسان اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ خود اس نے کس طرح سے یعنی کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے والا حساب ہے, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے, کہ یعنی کہ خود اس نے تکلیف اٹھا کے پریشانی اٹھا کے مشکل حالات کو فیس کر کے پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. پھر اسی طرح سے کس طرح سے امانت کا بوجھ اٹھانے والا ہے خلیفہ, یعنی کہ جو ہر شہری ہے اس کی جو ہے خلیفہ جو ہے ایک امانت کا نام ہے, یعنی ایک امین ہے خلیفہ. اس نے یعنی کہ ایک قرآنی اصطلاح یہ خلیفہ کے لیے بتائی گئی ہے امانت جو ہے, کس طرح سے اس نے جو ہے اختیارات ہیں ان کو تفویض کرانا ہے, یا پھر جو تفویض شدہ احکامات ہیں یا پھر خلافت ہے اس کو کس طرح سے اس نے چلانا ہے اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق جو ہے دنیا کو لوگوں کو چلانا ہے, اسی کی اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کو نافذ کرنا ہے. یعنی کہ جو اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے امانت, تو اللہ تعالیٰ نے یہی دی ہے کہ جو اچھے والے صحیح والے احکامات ہیں انہی کو نافذ کرنا ہے, اسی کے مطابق اپنی رائے کو چلانا ہے. پھر جو ہے خلیفہ نفاذ اسلام کا ذمہ دار قرار دیا گیا, یعنی کس طرح سے اس نے اسلام کو نافذ کرنا ہے. وہ کہا گیا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو اقتدار بخشے گا تو وہ جو ہے اسلام کو نافذ کروائے گا, یعنی نماز قائم کروائے گا, زکوٰۃ ادا کروائے گا. مطلب کہ سب سے پہلے اس نے جو ہے دین کو کس طرح سے لاگو کروانا ہے, دین کا نفاذ کرنا ہے, تمام لوگوں کو کس طرح اس کی طرف لگانا ہے. یعنی کہ دین کے نفاذ میں جو بھی کوئی رکاوٹیں مشکلات آئیں گی ان کو راستے سے ہٹانا ہے, اس کے خلاف جو ہے جہاد کا بندوبست کرنا ہے. یعنی کہ جو بھی فتنہ ہو, جو بھی پریشانیاں ہوں ان کے خلاف کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا. جس طرح سے یہ کفار یا پھر یہود کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ انہیں کسی بھی اچھے کام کرنے میں جو ہے یا پھر دین کے نفاذ میں
مشکلات پیش کرتے ہیں تو کس طرح سے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے تب تک ان سے لڑو جب تک کہ دین پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے، یعنی کہ اس حد تک ان سے لڑنا ہے کہ سارے کا سارا جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریاست اسلامی کے قیام کے مقاصد۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دین الہی کا غلبہ، نمبر 2 پہ قیام امن، نمبر 3 پہ غلبہ دین کا خدائی وعدہ۔ یعنی کہ اب ہم نے اس کے قیام کے مقاصد دیکھنے ہیں کہ ریاست اسلامی کو کس طرح سے ہم نے قائم کرنا ہے، یا پھر اس کو قائم کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے تحت ہم نے اسلامی ریاست کو جو ہے بنانا ہے یا پھر قائم کرنا۔ سب سے پہلے جو ہے دین الہی کا غلبہ، یعنی کہ اس کا اسلامی خلافت کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیاوی مملکت کے قیام کی طرح نہیں کہ بس جو ہے بس دنیا کے جو مقاصد ہیں انہی کو حاصل کرنا ہے یا پھر انہی تک ہم نے محدود رکھنا ہے، بلکہ یہ دین کے غلبے کا نام ہے۔ اسلامی خلافت کو جب ہم نے قائم کرنا ہے تو اس میں جو ہے دین کا غلبہ قائم کرنا ہے، لوگوں کو جو ہے آزادی دلانی ہے، انصاف مہیا کرنا ہے، ان کو قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے ان کے درمیان فیصلے کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے لوگ جو ہیں وہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کریں، ان کی کے مطابق ان کی جو ذمہ داری ان کو اپنائی گئی ہے، دی گئی ہے، اسی کے مطابق انہوں نے اس کو اپنانا ہے۔ اسی طرح جو ہے علامہ ماوردی نے بھی اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں اور شاہ ولی اللہ نے بھی اپنی کتاب حجت البالغہ میں اسی نقطہ کی طرف روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی خلافت کو مسلمانوں کی دینی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ اس نے کس طرح سے دین کو نافذ کرنا ہے یا پھر کس طرح سے لوگوں کو جو ہے دین کے مطابق جو احکامات ان کے اوپر لاگو کرنے ہیں، کہ یعنی کہ انہیں عدل و انصاف فراہم کرنا ہے یا پھر انہیں آزادی دلانی ہے یا پھر دین کے مطابق لوگوں کو کس طرح سے چلانا ہے، یعنی نماز کا حکم دینا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، یہ وہ اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے قیام امن آ جاتا ہے، یعنی امن کو کس طرح سے قائم کرنا ہے۔ اس کا دوسرا مقصد جو بتایا گیا اسلامی ریاست کا وہ یہ ہے کہ ریاست میں پوری کنٹری میں جو ہے معاشرے میں امن کو قائم رکھنا، یعنی کہ جب مسلمان جو ہے مکہ میں تھے تو کس طرح کفار نے ان کے اوپر جو دبدبا ڈالا، ان کو پریشان کیا، ہر طرح سے جو تھا ان کے لیے مشکلات جو تھیں وہ پیدا کی۔ تو اسی طرح ایک جو تھے صحابہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بہت وہ مایوس ہو کے یا پریشان ہو کے انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ کہ کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے ہتھیار جو ہیں وہ رکھ دیں گے یا پھر ہم امن سکون سے رہ سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت جو ہے ان قریب آنے والا ہے، جلد آئے گا۔ تو اسی طرح حضرت عدی بن حاتم بھی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے سب سے پہلے اپنے بھوکے یعنی فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرا شخص آ گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کے ریاستوں کی بدامنی کب ختم ہوگی یا کب جو ہے ریاست میں امن پیدا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عدی بن حاتم اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ ایک اکیلی عورت کس طرح سے جو ہے ہیرا سے بیٹھ کے مکہ میں آئے گی، وہ طواف کرے گی اور اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جو ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کے خزانے جو ہیں ان پر مسلمان فتح پا لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت میں بھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں دی تھیں۔ نمبر 1 تھا کہ امن امان ہو جائے گا، کہ یعنی کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں تمام مملکتوں پر جو ہے فتح یاب ہو جائیں گے۔ نمبر 3 پہ یہ تھا کہ اس طرح سے جو ہے لوگ یعنی کہ امیر ہو جائیں گے یا پھر ان کے پاس روپیہ پیسہ اس حد تک ہوگا کہ کوئی بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ہوگا، لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے۔ تو پہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پیشن گوئی دی تھی وہ یہی تھی کہ ایک اکیلی عورت جو ہے وہ اونٹ پر خود بیٹھ کے اکیلے تنہا سفر کر کے مکہ آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ایک عورت اکیلی آئی ہے اور اس نے خود جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اسی طرح جو کیسر و کسریٰ تھے ان کا جو مملکت تھی اسے اتار دیا گیا اور جتنے بھی خزانے تھے ایران کے بادشاہ کے وہ سارے جو مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ پھر اسی طرح کہ یہ دوسری بات بھی پوری ہوئی۔ تیسری بات جو تھی کہ مسلمان اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ کوئی بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ ہوگا۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ لوگ جو تھے مٹھی بھر جو ہے سونا چاندی لے کر گھروں سے نکلے ہوئے تھے
کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے، تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس چیز کا حقدار ہو. ہر شخص ہر طرح سے جو مالدار ہو چکا تھا کہ کس طرح سے یعنی امن پیدا ہوا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ اس طرح سے امن جو ہے قائم ہو جائے گا، لیکن عن قریب وہ وقت آئے گا. تو وہ وقت آیا. عمر بن عبدالعزیز کے دور کی بات ہے، جب مسلمان جو تھے بہت حد تک مالدار ہو گئے تھے، انہیں کچھ بھی کسی بھی طرح کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ غلبہ دین کا خدائی وعدہ، یعنی کہ اس کا کہ خلافت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب جو ہے تم میں سے کسی کو بھی اپنا کہ نائب چنے گا، مقرر کرے گا، تو اس کی ذمہ داری کیا ہوگی، اس کو کیا وعدہ دیا گیا ہے، یعنی کہ کس طرح سے اسے حکمران بنایا جائے گا، یا پھر وہ کس طرح سے لوگوں کے جو ہے کام کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ غالب کرے گا. یعنی کہ مسلمانوں کو جس قدر بھی قوت دی جائے گی وہ اس لحاظ سے دشمن کا جو ہے خوف نہیں کھائے گا. اسی طرح یہ وعدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی پورا ہوا. پھر یعنی مکہ، خیبر، بحرین، جزیرہ عرب، اس طرح سے یمن، بہت سارے علاقے فتح ہوئے. پھر اسی طرح جو تھا شاہ روم جو تھے، مختلف جتنے بھی بادشاہ تھے مختلف علاقوں کو، ان کو جو خطوط لکھے گئے تھے تبلیغی خطوط، تو اس بنا پر کچھ نے جو تھا اسلام قبول کر لیا تھا، تحفے تحائف بھیجے تھے. اس طرح سے یعنی کہ وہ علاقے بھی مسلمانوں کو زیر اثر آ گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی مصر، شام، فارس وغیرہ کے علاقے بھی جو تھے بہت سارے مسلمانوں نے فتح کیے. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں بھی یہ ایران کا علاقہ، مصر کا علاقہ جو تھا سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو مسلمانوں نے جو غلبے کا آغاز کیا، یعنی فتح حاصل کرنا شروع کی، جس طرح سے سورہ فتح میں جو فتح مبین کی خوشخبری دی گئی ہے، اور سورہ حشر میں کی آیت میں بھی کفار کے مغلوب ہونے کی بشارت دی گئی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی حکومت میں بھی کس طرح سے مختلف علاقوں پر فتح حاصل کیا ہے، ان کو مغلوب کیا ہے، حضرت ابو بکر نے بھی اور حضرت عمر نے بھی. یعنی کہ کس طرح سے دین الہی کو جو ہے غالب کرنا ہے، کہ ہر علاقے میں، ہر جگہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے. دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اللہ حافظ.